अस्सलाम वालेकुम। तवक्कलतु अलैका या रब्बुल आलमीन। ओक्लाहोमा, पानामा, अकामा और उसामा, इनमें क्या चीज कदरे मुश्तरक है? 19 अप्रैल 1995 में ओक्लाहोमा बॉम्ब ब्लास्ट हुआ। उसके 90 मिनट के बाद एक रूटीन पेट्रोल पर, ये लोगों से पुलिस ट्रूपर कहते हैं या हाईवे ट्रूपर्स, उसके पास से एक गाड़ी गुजरी, पीले रंग की गाड़ी थी जिस पर नंबर प्लेट नहीं। उसने उस गाड़ी को रोका। उसके अंदर एक बड़ा खूबसूरत हैंडसम 25-26 साल का लड़का बैठा हुआ था, मिलिट्री गार्ड। उससे पूछा कि भाई तुम्हारी गाड़ी में नंबर प्लेट नहीं है? तो उसने कहा कि ये मैंने अभी खरीदी है, और बड़े शुस्ता लहजे में बोला, बड़े पढ़े लिखे अंदाज में, तरबियत याफ्ता मिलिट्री ऑफिसर की तरह से, कि मेरे पास कागजात नहीं है। डैशबोर्ड में उसने हाथ डाला, देखा कि नहीं, सॉरी, नहीं है मेरे पास कागजात। उन्होंने, तुम्हारे पास लाइसेंस है? उसने जेब में हाथ डाला और शर्मिंदगी से सॉरी वो भी। उन्होंने कहा, बच्चा तुम्हें तो टिकट लगेगा। इस आदमी का नाम था ऑफिसर हैंगर। अब बकौल हैंगर साहब के अपने, कि मैं उस वक्त ये सोच रहा था कि इस लड़के को टिकट लगाऊं या ना लगाऊं, ऐसे ही जाने दूं। तो अचानक उनकी नजर उसके बगल के होल्स्टर पर पड़ी। उसने कहा, ये तुम्हारे पास पिस्तौल है? उसने कहा, हाँ, ये मेरे नाम पर इश्यू हुई है, तुम्हें मुझे चेक करनी पड़ेगी। क्या कर लो। उसने उसे पिस्तौल दी, उसके नंबर को वायरलेस पर अपने हेडक्वार्टर बताया कि जरा इस पिस्तौल का जरा मालिक का बता दे कि कौन है। वहां से जवाब मिला कि भाई यहाँ पर बड़ा रश पड़ा हुआ है, हम लोग अपनी मुसीबतों में पड़े हुए हैं, यहाँ शहर में इतना बड़ा बम ब्लास्ट हुआ है, पूरी बिल्डिंग गिर गई है, सरकारी बिल्डिंग थी, उसके अंदर बहुत सी मौतें हुई हैं। उस वक्त उनमें से किसी को नहीं पता था कि 166 लोग मर चुके हैं, लेकिन वहां से उन्हें कोई जवाब नहीं मिला। तो ऑफिसर हैंगर ने कहा कि भाई अब जब तक मुझे इस पिस्तौल के बारे में पूरी इतला ना मिल जाए, मैं तुम्हें छोड़ नहीं चाहता, तुम मेरे साथ चलो। और अब तक ये केस सिर्फ ड्राइविंग और मुतवक्का लाइसेंस या बगैर लाइसेंस के पिस्तौल का होता। दूसरे दिन उसे अदालत में पेश करना था, तो पता चला कि जज साहब एक तलाक के मुकदमे में बहुत ज्यादा उलझे में हैं, अदालत में पेश नहीं किया जा सकता। तीसरे दिन फिर ये प्रॉब्लम हुई कि वो जज साहब नहीं आए। पता चला उनका जो बच्चा था उसकी स्कूल बस नहीं आई, तो इसलिए जज साहब उसे स्कूल छोड़ने के लिए गए हुए थे, तो इसलिए वो लेट आए हैं। लिहाजा आपका जो वक्त था अदालत में पेश होने का, वो इस वजह से जाया हो गया है, तो आप कल तशरीफ लाइए। इस दौरान ओक्लाहोमा बिल्डिंग के नीचे जो ट्रक 5000 किलो का केमिकल बम बनाया था इसने, तो ग्राउंड जीरो से नंबर मिला ट्रक का जला हुआ। उसे जब चेक किया गया तो पता चला कि ये किराए का ट्रक है, और ट्रक को जब हायर किया गया तो वहां उसने अपना ओरिजिनल लाइसेंस दिया था, और वहां से ये नाम पता चला, टिमोथी मैकबेथ। अब जिस तरह से एक आम रूटीन होता है कि जब कोई पकड़ा जाए तो उसका रिकॉर्ड चेक किया जाता है, तो जब उन्होंने अपने कंप्यूटर में देखा तो पता चला कि ये एक बड़ा ऑनर्ड किस्म का सोल्जर था। इराक की जंग में उसे मेडल भी मिल चुका था। वापस आके उसने ऑनररी डिस्चार्ज ले लिया था। तो उसका नाम उस ट्रक के साथ जब मिला, तब उन्होंने जब इसके बारे में पता किया कि ये है कहाँ इस वक्त, तो मालूम हुआ कि ये साहब इस वक्त हवालात में बंद हैं, और इनके ऊपर इल्जाम है कि ये बगैर नंबर की गाड़ी चला रहे थे। और इस दौरान वो पिस्तौल का मामला था, वो हल हो चुका था कि वो इसी के नाम पे थी। अब क्योंकि इन्हें बुक कर लिया गया था, तो इसलिए अब जज ही इस पे जुर्माने का फैसला कर सकता था। तो हैंगर साहब इसे अब भी नहीं छोड़ सकते थे टिकट देकर। तो ये हैंगर साहब के हाथ से ये केस निकल चुका था। एफबीआई को जब पता चला कि ये बंदा ऑलरेडी अरेस्ट हो चुका है, तो वो उन्होंने उसे यहां से, वो जो केस था बिना लाइसेंस प्लेट की कार चलाने पर, वो अब एक दहशत गर्दी के केस में तब्दील हो गया, और बिना लाइसेंस प्लेट की गाड़ी चलाने का जुर्माना उन पर नहीं हुआ, बल्कि 11 जून 2001 को 7 बजे उन्हें लीथल इंजेक्शन देकर सजाए मौत दे दी गई, जो 14 मिनट के बाद उन्हें डेथ कंफर्म कर दिया गया। ये तो था ओक्लाहोमा का मामला। टिमोथी मैकबेथ ने कहा कि मुझसे हैंगर ने जो सवाल किए, मैंने उसका सही सही जवाब दिया। अगर वो मुझसे पूछते कि क्या तुम उस बिल्डिंग को उड़ा कर आ रहे हो, तो मैं उसे जवाब दे देता कि हाँ, लेकिन वो मुझसे कागजात पूछ रहे थे, गाड़ी के कागजात, लाइसेंस, पिस्तौल के का लाइसेंस, तो इस चीजों में वो उलझे रहे। उससे पूछा गया कि क्या तुम्हें जरा भी
دکھ نہیں ہے، کوئی پچھتاوا نہیں ہے. تو اس نے کہا کہ پچھتاوا کس بات کا؟ جب میں عراق میں تھا، ان لوگوں سے میں ملا دیکھا تو مجھے پتا چلا کہ وہ بھی میری ہی طرح کے عام سے لوگ ہیں، لیکن مجھے آرڈر کیا گیا کہ ان کو گولی مارو. میں نے انہیں مارا اور اس مارنے پر مجھے پرپل ایوارڈ دیا گیا. آج جنہیں میں نے دشمن سمجھا، میں نے جن پر بم پھوڑا، تو اس پر مجھے سزائے موت دی جا رہی ہے. تو یہ پیراڈاکس ہے. میں ایک فوجی ہوں، اب بھی اپنے آپ کو فوجی سمجھتا ہوں، اور میں اسی طرح سے اس سزا کو قبول کرتا ہوں. اس وقت میں نے ایوارڈ قبول کیا تھا اپنے کارنامے پر، اس کارنامے پہ میں سزائے موت قبول کرتا ہوں. بظاہر یہ کہانی یہاں پر ختم ہو جاتی ہے، لیکن جو لوگ حالات حاضرہ سے ان ٹچ رہنا چاہتے ہیں تو ان لوگوں کو یہ بات معلوم ہوگی کہ اس کے پیچھے 4 سوال ابھی نامکمل ہیں، اور اس پر بھی کنٹروورسی جو ہوتی ہیں، سازشیں، تو وہ لوگ لگے ہوئے ہیں. آئے دن اس کے بارے میں کوئی نہ کوئی خبر اب بھی آتی رہتی ہے کہ کیا وہ اکیلا تھا، اس کے پیچھے کون لوگ تھے، کسی بڑے آفیسر کی طرف سے اسے کمانڈ دی جاتی تھی، ان کے کہنے پہ وہ کر رہا تھا، یہ کسی کا اشارہ ٹائپ جو ہوتا ہے. ہمارے لیے یہ لفظ نئے نہیں ہیں کہ کوئی سازش کر رہا ہے. اب آئیے پاناما کی طرف. پاناما میں 2 لاکھ کے قریب آف شور کمپنیوں اور ان کے مالکان کے بارے میں اطلاعات آئیں. ان میں تقریباً 2000 کے قریب پاکستانی بھی ملوث ہیں، لیکن سب سے اوپر جو نام آیا، کیونکہ پاکستان کے وزیر اعظم تھے اس لیے جناب نواز شریف صاحب، ان کے بیٹوں کا، تو پتہ چلا ان کی کچھ آف شور کمپنیاں ہیں جن کا فوری طور پر انہوں نے ڈائریکٹ جواب نہیں دیا، صحیح جواب نہیں دیا، کہنا چاہیے سچ نہیں بتایا. ادھر ادھر ٹالتے رہے کہ میرے نام ڈائریکٹ نہیں ہے، میرے نام نہیں ہے، وہ تو میرے بیٹے کے نام نہیں ہے، پھر وہ بیٹے کے نام ہو گئی. پھر اس طرح سے یہ آپ لوگ کہاں سے میری جائیداد، لندن تو کیا، میری تو پاکستان میں بھی کوئی جائیداد نہیں ہے. آبیل مجھے مار، ثنا بلوچ کا پروگرام چل رہا تھا، خود سے فون کر کر یہ بات ریکارڈ کروا دی. ٹم سیباسٹین کو چھوٹے میاں صاحب نے انٹرویو دے دیا کہ میں جس گھر میں رہتا ہوں، میں تو کرائے پہ رہتا ہوں، میرے پاس تو کوئی پیسہ نہیں ہے، عام اسٹوڈنٹ کی طرح سے مجھے ہر 3 مہینے کے بعد پاکستان سے پیسے آتے ہیں. پھر نون لیگ کے بہت سے لیڈروں نے اس بات کا انکشاف کیا کہ ہم 1996 سے اس گھر میں جا رہے ہیں، ہماری میٹنگیں وہاں ہو رہی ہیں. صدیق الفاروق صاحب، چودھری نثار صاحب، بیگم کلثوم نواز صاحبہ، پھر اس کے بعد حسن نواز صاحب، تو یہ لوگ اپنے اپنے انٹرویو میں یہ بتا چکے کہ یہ بہت پرانا گھر تھا. ان میں سے ہر ایک نے اسے 2006 سے پہلے کا بتایا. بعد میں اسے 2006 کر دیا گیا فائنل ورژن عدالت میں، کیلیبری فونٹ جس پر آیا، بیٹا ورژن میں ڈیڈ لکھی گئی. ان تمام بیانات نے اس معاملے کو مزید الجھا دیا. وزیر اعظم نے 2 بار قوم سے خطاب کیا اور ان سے لا تعلقی کا اعلان کیا. پارلیمنٹ میں بھی کہا کہ حضور یہ ہیں وہ ذرائع ہماری آمدنی کے، ہماری جائیداد کے، اور جس پلیٹ فارم میں ہم سے پوچھا جائے گا ہم یہ حاضر کر دیں گے. کمیشن بنایا گیا، وہ اپنا ایک علیحدہ ایک پروسیجر چلے مختلف قسم کے. قصہ مختصر یہ کہ بات آ گئی JIT تک. اب ان سے یہ سوال کیا جا رہا تھا، آپ ان اپارٹمنٹس کی منی ٹریل دے دیں کہ آپ نے یہ کہاں سے اور کب خریدا، کن پیسوں سے خریدا، کوئی رسید دے دیں. لیکن الجھنیں مزید بڑھتی چلی گئیں، اور جب JIT نے اپنا کام شروع کیا تو جس طرح سے ہم نے دیکھا کہ اوکلاہوما بامبنگ میں جب FBI نے پیچھے سے کام شروع کیا تو وہاں وہ ٹرک کا جلا ہوا جو نمبر پلیٹ تھی، وہ کہاں سے نمبر پلیٹ ٹو نمبر پلیٹ، یعنی یہاں اس کے پاس نمبر پلیٹ نہیں تھی، اس پہ پکڑا گیا، اور وہاں پر ایک نمبر پلیٹ تھی. اس سے یہ اس طرح سے کنیکشن ملا کہ آدمی حیران ہوتا ہے. ایک محاورہ ہے، کرائم نیور پیز، جرم کہیں نہ کہیں اپنا نشان ضرور چھوڑتا ہے. تو اسی طرح سے جب JIT نے دیکھا، ڈھونڈا کہ منی ٹریلز، اور اس میں ڈبہ نمبر 10 اور 13 کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس کے اندر بہت زیادہ مواد ہے. اس کے اندر نیوزی لینڈ کے وزیر اعظم کا بیان ہے، جو انہوں نے ایک دفعہ کہا تھا کہ میرے ملک کی سب سے بڑی اسٹیل مل میں 49% شیئر نواز شریف صاحب کا ہے. تو JIT والے وہاں پر بھی پہنچ گئے. ان کا جی ڈو یو اسٹینڈ فار یور دیٹ انٹرویو. اچھا، وہ انٹرویو جو تھا وہ انہوں نے باقاعدہ کسی اس کو نہیں دیا تھا، بلکہ ایک گیدرنگ میں بیٹھے ہوئے، ایک چھوٹے سی کسی فنکشن میں بات کرتے ہوئے بزنس مین ان کو موٹیویٹ کر رہے تھے کہ آپ انویسٹ کریں. تو اس موٹیویشنل تقریر کے دوران انہوں نے نواز شریف صاحب کا ذکر کیا، اپنے ملک کی کو بریگ کرتے ہوئے، اپنے ملک کی تعریف کرتے ہوئے کہ بزنس کے لیے کتنا
اچھا ہے ہمارا ملک. تو جب یہ جی آئی ٹی والے وہاں پہنچے تو انہوں نے اس بات کا اقرار کیا. انہوں نے کہا ہاں کیوں نہیں, میں نے کہا تھا ایسا اور ایسا ہے. جی آپ لکھ کے دے سکتے ہیں. انہوں نے کہا کیوں نہیں لکھ کے دے سکتا. انہوں نے لکھ کے دے دیا. تو اسی طرح سے ڈبہ نمبر 13 کے اندر یہ تصور کیا جا رہا ہے, ہر وہ شخص جو ایسی خبریں سن کے 2 اور 2 4 کرنے کا شوقین ہوتا ہے, عادی ہوتا ہے, یا جن کے ہاتھوں میں وجدان کی لکیریں ہوتی ہیں, یا جن کے پاس کوئی انفارمیشن سورس ہوتے ہیں, جیسے اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں غور کرو تم پر القا ہوگا, یعنی جو لوگ سوچیں گے تو اللہ تبارک تعالیٰ انہیں وہ چیز سمجھا دیں گے. القا وہ ہوتا ہے کہ جو آپ نے نہ کبھی پڑھا ہو, نہ دیکھا ہو, نہ سنا ہو, لیکن پھر بھی آپ اسے سمجھ جائیں. تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو وہ ہدایت ملتی ہے. اور اس کے لیے بھی ایک شرط ہے, بائی دی وے وہ بھی بتاتا چلا جاؤں, ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین, اللہ بے انصافوں کو ہدایت نہیں دیتا. تو اگر ہمیں ہدایت چاہیے تو ہمیں پورا پورا تولنا پڑے گا, عدل بالقسط, جو صحیح ہے صحیح ہے, جو غلط ہے وہ غلط ہے, خواہ اس کا تعلق کسی سے بھی ہو. ڈبہ نمبر 13 کے اندر یہ فرض کیا جا رہا ہے باہر سے دیکھ کر کہ اس کے اندر ایسے ڈاکومنٹیشنز موجود ہیں, ایسے راز موجود ہیں, ایسی اطلاعات موجود ہیں جن کو کسی کے سامنے پڑھا نہیں جا سکتا, جسے قومی راز کہتے ہیں آپ. اسلحے کی ڈیلیں, انفارمیشن کے تبادلے, اس ٹائپ کی چیزیں جو آپ کے خفیہ معاہدے ہوتے ہیں. جیسے راجیو گاندھی صاحب پر ایک کیس چلا تھا, بوفوش سویڈن کی کمپنی کے ساتھ انہوں نے معاہدہ کیا تھا, تو اس پہ انہیں کک بیکس وغیرہ کا معاملہ تھا. تو اب ایسی ڈیلنگز جو ہوتی ہیں وہ آپ کے تعلقات دوسرے ملکوں کے ساتھ بھی خراب کر دیتے ہیں. آپ کے اوپر پریشر ہوتا ہے. جیسے فرانس کے صدر پر الزام لگا کہ انہوں نے آب دوزوں کے سودے میں کچھ گڑبڑ کی ہے. اب یہ آب دوزیں انہوں نے کسی مچھرے کو تو نہیں بیچی ہوں گی, تو ظاہر ہے اس گھپلے میں کسی ملک کا وزیر دفاع ہوگا, کسی ملک کا جرنیل ہوگا, کسی ملک کا صدر ہوگا, کسی ملک کا وزیر خارجہ ہوگا, کسی ملک کا وزیر اعظم ہوگا. تو اگر ایک جگہ کوئی پکڑا جاتا ہے تو پھر دوسری حکومتیں کہتی ہیں بھائی آپ اگر ہم سے تعلقات رکھنا چاہتے ہیں تو اس بات کو, اس گند کو, اس کیچڑ کو ہم تک مت پہنچنے دیں. تو ایک قوی یقین یہی ہے کہ اس ڈبہ نمبر 13 کے اندر اس ٹائپ کی چیزیں ہیں. ڈبہ نمبر 10 کے بارے میں جب نواز شریف صاحب کے وکیل صاحب نے کہا کہ جی اس ڈبے کو کھولیں, تو عدالت نے کہا ٹھیک ہے آپ کھول لیں. انہوں نے کھولا, پہلا صفحہ اٹھایا, پڑھا اور اس کو وہیں پر واپس رکھ کے بند کر دیا. یہ خبریں ہم سن چکے ہیں, دیکھ چکے ہیں ٹاک شوز وغیرہ میں. اب کس حد تک سچ ہے, کس حد تک غلط ہے. تو جی آئی ٹی کی نظر ایک اور سمت بھی گئی. وہاں سے پتا چلا کہ بھائی ان کے پاس تو اقامہ ہے. اب ہم پیناما سے اقامہ میں آ گئے. اقامہ ہے تو دفع کرو جی, یہ منی ٹریل دیتے ہیں دیں, نہیں دیتے نہ دیں. اب اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. اب وہ بن گیا بالکل اوکلاہوما سٹی بامبنگ کی طرح سے کہ یہ گاڑی بغیر نمبر پلیٹ کے تھی, اس کا کاغذ کدھر ہے, کہ نہیں اب اس کی ضرورت نہیں رہی, یہ تو اقامہ نکل آیا. اچھا وہ اقامہ اتنی چیز کیسے ہو گئی؟ وزیر اعظم صاحب اور کی پوری پارٹی جس میں میرے کچھ بہت قریبی پیارے بھی شامل ہیں, وہ سب لوگ پریشان ہیں کہ دیکھیں یہ کیا ظلم کر دیا. بات تو یہ تھی کہ کرپشن ڈھونڈیں گے, 1 روپے کی کرپشن نہیں نکالی اور مجھے اقامہ پہ نکال دیا. تو جب ایک بڑا کیس سامنے آ جائے تو $30 کا فائن نہیں کیا جاتا جسے سزائے موت دی جا سکتی. اسی طرح سے پیناما اقامے میں بدل گیا. وزیر اعظم صاحب فرماتے ہیں کہ یہ اقامہ تو میں نے اس لیے لیا تھا کہ ویزے کی پرابلم ہوتی ہے, لائنوں میں کھڑے ہو, جھجک ہوتی ہے. کیا وی آئی پی پاسپورٹ رکھنے والا ملک کا سابق وزیر اعظم, اس وقت یہ سابق تھے, کیا ان کو کہیں ایسی پرابلم ہو سکتی ہے؟ کیا انہیں کبھی آج تک کسی دفتر میں, کسی ایمبیسی میں ویزا لینے کے لیے جانا پڑا ہوگا؟ لیکن انہوں نے یہی عذر پیش کیا, اور وہ جانتے ہیں کہ میرے عذر کو لوگ مانیں گے. اسے کہ اس میں 2 ٹائپ کے لوگ ہیں, ایک وہ جو جانتے ہی نہیں کہ یہ ایسے ہی ہوتا ہوگا, اور دوسرے وہ جو جانتے ہیں کسی خوف کی وجہ سے یا کسی لالچ کی وجہ سے وہ چپ ہیں, وہ بھی اس نریشن کو ایکسپٹ کر رہے ہیں. پھر ایک تیسری بات کہ وہ عدالت میں کچھ بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ یہ بیٹے کی کمپنی میں تھے لیکن وہاں سے تنخواہ نہیں لی, تو جج نے ریمارکس دے دیے کہ وہ آپ کی مرضی, آپ لیں یا نہ لیں, یہ بہرحال آپ کی لائبلٹی ہے. تو اس کو اچھالا جا رہا ہے, بیٹے سے نہ تنخواہ لینے پر, بیٹے سے نہ تنخواہ لینے پر, بیٹے سے نہ تنخواہ لینے پر. اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اقامہ اپنی ذات میں کیا ہے.
اقامہ اس لیے نہیں لیا جاتا کہ اس ملک میں آنے جانے کی سہولت رہے، اس کے لیے ملٹیپل ویزا ہوتا ہے کہ جتنے عرصے کے لیے وہ ویزا دیا جاتا ہے، آپ جتنی مرضی دفعہ چاہیں آئیں جائیں، وہ ملٹیپل ویزا۔ اقامہ اپنے لفظ کی طرح سے اقامت سے ہے، رہائش، اور اس میں ایک اور شق کا اضافہ کر دیا جاتا ہے، کام کرنے کی اجازت، تو وہ ریزیڈنس اینڈ ورک پرمیشن، اس کو اقامہ کہتے ہیں۔ اب ایک آدمی جو اقامہ لے کر کسی دوسرے ملک میں رہتا ہو، وہ اقامہ کیوں لے رہا ہے؟ یہ سب لوگ جانتے ہیں۔ اب تو پاکستان میں عرب ممالک جو ہیں وہ ورک پرمیشن یا اقامہ ایسے ہی نہیں دے دیتے، ان کے اپنے قانون ہیں۔ ان کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ وہ ایک کفیل ہوتا ہے جو آپ کی گارنٹی لیتا ہے اور اس کی ضمانت پر آپ کو اقامہ جاری کیا جاتا ہے۔ اب اقامہ ہولڈر کے کاغذات بڑے مزیدار ہوتے ہیں۔ جس طرح سے ولدیت لکھی جاتی ہے کہیں، یا عورت کے نام کے آگے زوجہ فلاں یا بیٹوں کے نام کے ساتھ سر نیم آتا ہے، تو اسی طرح سے اقامے کے ساتھ اس کفیل کا نام آتا ہے۔ حسن نواز صاحب کی ایک کمپنی ہے، میں صرف اسی کی مثال دے دیتا ہوں۔ حسن نواز صاحب کی ایک کمپنی ہے جو انہوں نے کسی کے ساتھ پارٹنرشپ میں یا کسی بھی طریقے سے لی ہے، لیکن ان کے پاس اپنے پاس ایک اقامہ ہے، اور نواز شریف صاحب کو انہوں نے نوکر رکھ لیا ہے، مارکیٹنگ مینیجر۔ تو یہ صرف ٹیکس ایویژن نہیں ہے کہ ٹیکس بچانے کے لیے۔ اب یہ اس طرح سے ہے، اگر میں آپ کو بالکل سمپل لینگویج میں سمجھاؤں تو نواز شریف ولد حسن نواز ولد کوئی شیخ بن جابر یا بن سلطان، اب اس نام کے تحت آپ وہاں پر کھولتے ہیں اکاؤنٹ، بینک اکاؤنٹ۔ اتنی تہوں کے نیچے جا کر آپ نے بینک اکاؤنٹ کھولا۔ تو اقامہ لیا ہی اس لیے جاتا ہے، جب آپ اس ملک میں نہیں رہتے تو آپ صرف اس لیے لیتے ہیں کہ اس ملک میں آپ کو اکاؤنٹ کھولنے کی اجازت ہوتی ہے، جو ملٹیپل ویزے سے حاصل نہیں ہو سکتی۔ تو اس لیے ملٹیپل ویزے کے بجائے آپ نے اقامہ لیا تاکہ آپ وہاں پر ایک بینک اکاؤنٹ کھول سکیں۔ اور یہ سب لوگ جانتے ہیں، بینکنگ کے قوانین میں صرف اکاؤنٹ ہولڈر معلومات لے سکتا ہے بینک سے، کوئی دوسرا شخص نہیں۔ یا کچھ خصوصی الزامات ہوں یا کوئی وجہ ہو، کوئی انویسٹیگیشن ہو رہی ہو، تو اسی ملک کا، جس ملک میں وہ اکاؤنٹ ہے، اس کی حکومت کچھ اسپیشل آرڈرز کے تحت آپ کا اکاؤنٹ دیکھ سکتی ہے، لیکن دوسرے ملک کی حکومت کسی بھی حالت میں نہیں کر سکتی ایسا۔ تو اگر آپ پاکستان سے بیٹھ کر یہ دیکھنا چاہیں کہ نواز شریف صاحب کے بینک میں کتنے پیسے ہیں، تو وہاں کی حکومت منع کر دے گی کہ ہم آپ کو نہیں بتا سکتے۔ تو اسی طرح سے یہ اقامہ جو ہے، یہ وہاں پر جب کھولا جاتا ہے، کوئی بھی کھولتا ہے اسے، تو اس کے پیچھے جو سب سے بڑا مقصد ہوتا ہے وہ کالا پیسہ ہوتا ہے جو جرائم سے حاصل کیا جاتا ہے، وہ کالا ہوتا ہے۔ ایسے اکاؤنٹ جاسوسوں کے پاس ہوتے ہیں، ایسے اکاؤنٹ ٹیررسٹ آرگنائزیشنز کے پاس ہوتے ہیں، ایسے اکاؤنٹ کک بیک لینے والوں کے لیے ہوتے ہیں، ایسے اکاؤنٹ مرتشیوں کے پاس ہوتے ہیں، رشوت لینے والوں کے پاس، اور ایون رشوت دینے والوں کے بھی، کہ وہ وہیں سے اس کی ٹرانزیکشن کر دیتے ہیں۔ تو جتنا کالا کبھی، یا یہ اسیسینیشنز جو ہوتی ہیں جسے ہم سپاری دینا کہ فلانے ملک کے صدر کو مارنا ہے، فلانے ملک کے وزیر کو مارنا ہے، فلانے پولیٹیشین کو گولی مارنی ہے، یا یہ جو کارپوریٹ آپریشنز ہوتے ہیں کہ فلانے ملک میں ہنگامے کرانے ہیں، تو وہ جو سیکرٹ آرگنائزیشنز ہیں، سرکاری یا غیر سرکاری، تو وہ ایسے اکاؤنٹوں کے ذریعے پیسے دیتی ہیں اور وہ لوگ ایسے اکاؤنٹ کے ذریعے پیسے وصول کرتے ہیں۔ تو یہ ہوتا ہے وہ اقامہ۔ تو ایسے لوگ منوکوں میں شہریت اختیار کرتے ہیں، عرب ملکوں میں اقامے حاصل کرتے ہیں، دبئی جیسے ملکوں میں جائیداد خریدتے ہیں، یورپ میں کاروبار کرتے ہیں اور جائیدادیں خریدتے ہیں، کلبز، کیسینوز، بلڈنگز، ڈپارٹمنٹل سٹورز۔ تو وہ ان اقاموں کے ذریعے جو بینک اکاؤنٹ ہوتے ہیں، حال ہی میں ایک نیا قانون بنا جو جلد امپلیمنٹ ہو جائے گا، آہستہ آہستہ سارے ملک اس پہ سائن کر رہے ہیں۔ وہ قانون جو ہے اس کے تحت کوئی بھی حکومت اپنے سٹیزن کا کہیں بھی اکاؤنٹ ہو، وہ اس کی ڈیٹیلز لے سکتی ہے، لیکن یہاں پر بھی ایک کیچ ہے، ان لوگوں نے اس کا بھی توڑ کیا ہوا ہے، اور وہ توڑ کیا ہے؟ ڈبل شہریت۔ یہ دوہری شہریت جو ہے یہ اس کام آتی ہے۔ صرف اس سے یہی خطرہ نہیں ہے کہ آپ جس ملک کے شہری ہیں تو آپ ہمارے راز ان تک پہنچائیں گے، نہ نہ نہ، بلکہ یہ اس سے بھی زیادہ خطرناک ہے کہ آپ ایک پاکستانی کی حیثیت سے پوچھتے ہیں کہ بھائی فلاں صاحب کا آپ کے پاس اکاؤنٹ ہے، ہمیں دے دیں۔ وہ کہتے ہیں جی یہ
اکاؤنٹ جو ہے انہوں نے اپنے نیشنل سیکیورٹی نمبرز جو ہمارے ملک کے کا انہیں جاری کیا گیا ہے اس پر کھولا ہے، لہٰذا یہ اکاؤنٹ نمبر آپ کو نہیں بتا سکتے۔ تو سوئٹزرلینڈ میں جو اکاؤنٹ کھولے گئے ہیں انہوں نے ساری دنیا کو اجازت دے دی ہے کہ آپ اپنے اپنے سٹیزن کے بارے میں پتا کر سکتے ہیں، لیکن اگر وہ اکاؤنٹ میں نے اقامہ ہولڈر کے طور پر دبئی سے کھولا ہے تو پاکستان حکومت کس طرح سے میرے بارے میں پتا کر سکے گی کہ نہیں ان کا اکاؤنٹ یہاں پر نہیں ہے، یہ اکاؤنٹ دبئی کے اقامہ نمبر یہ کا ہے۔ جیسے میں نے بتایا کہ اس کے پیچھے سر نیم کی طرح سے وہ جو ان کے ولی بن جاتے ہیں کفیل صاحب ان کے نام ہوتے ہیں، اور یہ اقامہ جو ہے اس پر جب سزا دی گئی ہے تو یہ چھوٹا موٹا جرم نہیں ہے۔ اگر ان پہ الزام لگایا جائے کہ جی انہوں نے ایٹم بم کا سودا کرنے کے لیے حامی بھری ہوئی ہے، کشمیر دینے کے لیے حامی بھری ہوئی ہے، یا وہ جو جاسوس پکڑا ہوا ہے اس کے اوپر سودے بازی ہو رہی ہے کہ کتنے میں ہم وہ آپ کو واپس دیں گے، تو آپ ان پر کچھ بھی الزام لگا دیں اور اس کے بعد وہ آپ کے نام سے فلاں جگہ پر اقامہ ہے اور اس اقامے کے پاس یہ بینک اکاؤنٹ ہے، اب آپ کیا انکار کر سکتے ہیں کہ آپ یہاں پر یہ معاہدہ کرنے آئے ہیں کہ بریگیڈیئر سے اوپر کے سارے رینک اب وہ فوج والے نہیں بلکہ وزیر اعظم فیصلہ کیا کریں گے، اور آپ وزیر اعظم کی حیثیت سے یہ قانون بنائیے اور پھر ہم اتنے پیسے دیا کریں گے کہ کس کس کو بنانا ہے، اور وہ آپ کے پیسے اس اقامہ شدہ اکاؤنٹ میں جاتے رہیں گے۔ اگر آپ پر سپریم کورٹ یا پاکستان کی سیکیورٹیز یہ الزام لگائیں تو آپ کے پاس اس کا کوئی جواب نہیں ہو سکتا، بس اقامہ کافی ہے۔ یہ وہ جرائم نہیں ہے، جیسے میں پہلے لیکچر میں کہہ چکا ہوں کہ یہ وہ جرائم نہیں ہے جن کو ریڈ ہینڈڈ پکڑا جاتا ہے، یہ ارادہ قتل کی طرح کا جرم ہے جس کے لیے جرم کا وقوع پذیر ہونا ضروری نہیں ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ کی سمجھ میں یہ آ گیا ہوگا کہ یہ اقامہ کتنی خطرناک چیز ہے۔ بلا لائسنس پلیٹ کی کار چلانے پر جرمانہ نہیں کیا جا رہا، ان کے لیے دوسری سزائیں انتظار کر رہی ہیں ٹیموتھی میک بے کی طرح سے۔ ان کو کرپشن پہ نہیں، اس ہولناک سازش پر جو اقامہ کے اکاؤنٹ کی صورت میں ان کی ملکیت ثابت ہوتی ہے نکالا گیا ہے، اور عدالتوں نے ان کی عزت رکھی ہے، لیکن وہ تو عز و منتشا وہ تو ذل و منتشا، اور کچھ لوگوں کو ہم اقتدار دے کر پاگل کر دیتے ہیں۔ تو اب اگر ان کے نصیب میں ہی ذلت ہے تو کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ اس سے پہلے کہ یہ چیزیں بہت سامنے آئیں کہ ڈبہ نمبر 10 میں کیا ہے اور ڈبہ نمبر 13 میں کیا ہے، انہوں نے بہت عزت کمائی تھی۔ انہیں چاہیے ٹیموتھی میک بے کی طرح سے ایکسپٹ کریں کہ جو میں نے کیا تھا قانون کے ترازو کے دوسرے پڑھے میں جو کچھ ہے میں ایکسپٹ کرتا ہوں۔ مجھے امید ہے کہ آپ اس بات کو سمجھ چکے ہوں گے۔ یہ بہت لینتھی ہو گئی ہے، میری کوشش تھی کہ شارٹ سے شارٹ ورژن میں یہ بات کی جائے، لیکن ایک شارٹر ورژن بھی ہے انشاءاللہ قریب، وہ بھی مکمل ہو جائے گی، وہ میری ایک شاگرد کر رہی ہیں، تو وہاں اتنی دیر ہو رہی تھی تو اس لیے میں نے سوچا کہ ایک دوسرے انداز میں اس چیز کو سامنے لے آؤں۔ اوکلاہوما، پاناما، اقامہ، اسامہ، تو چلیں دو لفظ اس کے بارے میں بھی بتا دیتا ہوں۔ سعودی عرب نے اسامہ بن لادن کے والد صاحب کو مسجد نبوی کے ایکسٹینشنز بنانے کے انعام کے طور پر اعزازی سٹیزن شپ دی۔ اب یہ ایک سے زیادہ سٹیزن شپ کسی کو دی جائے یا کسی باہر والے کو تو وہ کتنی خطرناک بھی ہو سکتی ہیں۔ شاہ کی مرضی تھی کہ مسجد النبوی کی توسیع کی جائے، تو جتنی بڑی وہ توسیع کا وہ پلان لے کر آئے تو ان کی علماء کونسل جو ہوتی ہے پیرالل گورنمنٹ ریلیجیس افیئرز، تو انہوں نے کہا کہ یہ کام ایک زندگی میں مکمل نہیں ہو سکتا، لہذا اس کی آپ کو اجازت نہیں دی جا سکتی، آپ کوئی ایسا پروجیکٹ بنائیے جو آپ اپنی ہی زندگی میں مکمل کر سکیں۔ زندگی موت اللہ کے ہاتھ میں ہے، لیکن جو پروجیکٹ آپ لے کر آئے ہیں تو یہ تو لگتا ہے 30-40 سال میں بنے گا۔ تو اسامہ بن لادن کے والد نے انہیں وہ بچوں کی جو گیم ہوتی ہے لیگو، تو اس تصور کو وہ لے کر آئے کہ آپ علیحدہ علیحدہ بنائیں، اتنے اتنے فٹ کی دیواریں ایک کمپنی بناتی رہے اور کھڑکیاں دوسری کمپنی بناتی رہے، اور ایک جگہ پر لا کر ان کو ٹک 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 جوڑ کر فٹ کر دیا جائے۔ تو یہ بہت سی کمپنیوں کو ٹھیکے دے دیے جائیں، مختلف جگہوں پر کر دیا جائے، آپ کا کام یہ ہے کہ آپ نے صرف یہاں پر بنیادیں کھودنی ہے، ان کو بھرنا ہے، اور اس کے بعد جو یہ لیگو والز اینڈ ڈورز وغیرہ یہ تمام چیزیں یہ کھڑک 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 ایک دوسرے کے اندر پیوست ہوتی چلی جائیں گی اور جڑتی چلی جائیں گی۔ تو وہ کارنامہ انہوں نے کیا جس پر انہیں سعودی عرب کی اعزازی سٹیزن شپ مل گئی۔ ان کے صاحبزادے نے اس سے کیا فائدہ اٹھایا؟ ظاہر ہے نئی جنریشن کا لڑکا تھا، پڑھا لکھا تھا، انجینئر تھا، تو اس نے یہ کیا کہ
کہ وہاں پر بیٹھ کر جتنے بھی غیر ملکی بڑے بڑے لوگ تھے جو سعودی عرب میں کمپنیاں کھولنا چاہتے تھے اور جن کو اجازت نہیں تھی، کیونکہ کوئی بھی آپ لمیٹڈ کمپنی کھولنا چاہیں وہاں پر آپ کو ایک لوکل پارٹنر کی ضرورت ہوتی ہے، تو یہ لوکل پارٹنرشپ بیچا کرتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ اسامہ بن لادن کے پارٹنر جو ہیں وہ امریکی وزیر دفاع، امریکی وزیر سیکرٹری آف اسٹیٹ، پریزیڈنٹ کے بھائی اور یہ تمام بڑے بڑے لوگ جو وہاں سعودی عرب میں کمپنیاں کھولنا چاہتے تھے، سرکاری اور غیر سرکاری اور جو کچھ بھی تھا، تو یہ اسامہ فیملی اسے پارٹنرشپ آفر کرتی تھی۔ اور مجھے یہ نہیں یقین کہ انہوں نے کبھی دیکھا بھی ہوگا کہ وہ ان کا کس کاروبار میں حصہ ہے اور وہ کون سا کاروبار ہے، وہ تو بس دفتر میں بیٹھ کر پارٹنرشپ پر سائن کرتے اور اپنا حصہ لیتے رہے کہ بھی اس میں بھی میرا حصہ ہے سعودی سٹیزن کے طور پر، تو ان کو وہاں پر لائسنس ملتے چلے گئے۔ تو یہ ایک چوتھا ماہ تھا۔ تو یہ 4 ماہ ہیں: اوکلاہوما، پاناما، اقامہ اور اسامہ۔ اللہ پاکستان اور پاکستان کے حامیوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور ہمیں صدق دل سے عدل بالقسط کا قائل بنائے۔ السلام علیکم۔ Disclaimer: the purpose of this video is not any commercial gain. Although I reserve all copyrights for the entirety, anyone can use this video but without editing. It is an humble act from my side to increase awareness that corruption and economic terrorism is not different than armed terrorism. If I can convince only one person not to follow blindly, then I am thankful to the Almighty. That reward is enough. I do not claim for authenticity of the images and the graphics used in this video. These have been taken from public domain and open press release available on the internet. Sole purpose is to explain narration. Surely credit goes to all the ladies and gentlemen whose material helped me to make this video, all forms from written and or informative photography. I do dedicate to the victims of terror. Combatant soldiers of any nation are trained physically and psychologically for their fate, but my heart goes to those civilians who count just as collateral damage. How one can forget each of them having multiple mourners behind them. Those suffering are by no means less than their dead ones, the martyrs, Sack.